رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Today is 19th May 2021 and 7th of the Shawwal 1442. Today we talk about the hot issue of Palestine and Israel, and then after that we talk something in Urdu about the Sunni and Shia. In my opinion, Israel is behaving like a stubborn child, an immature child, and like a child that don't want to learn. Jews think that uh, they know everything and can decide whatever they think is right. They show no flexibility to options they have been presented to resolve the matter and issues. And I can also say that they are the stubborn people of God, Allah. And after the day of judgment, they will be in the hellfire forever for their stubbornness and hard-headedness. Basically, America is protecting this stubborn child, the Israel. Otherwise, it will um, take a little time to pull down this immature people. If America thinks that they can teach this arrogant child, and in a matter of time, this child will learn themselves, then they have to control them to kill Palestinian people. They should learn quickly. Aren't they seen the COVID-19 thing that in a little time the God, Allah, has diminished so many people and put back nations on a defensive line to bow the Almighty. If you cannot learn from this, then surely this is God, Allah, who is not allowing the Jews to understand the power of Allah, God. Allah is God is not allowing Israelis to understand and to learn and to become mature enough to to understand the situation and to resolve the issues. Israelis has to learn to get flexibility in solving the matters between Israel and Palestine. We see that some of the Arab countries come forward and become flexible to recognize the Israel and to have a just to have a better situation, but Israelis are so stubborn and hard-headed that they don't consider these offers as a blessing to resolve the issues of Palestine. So if they cannot understand or learn or show flexibility or show intentions to resolve the issues, then definitely when a time will come when they have to pay the price. Many other nations doesn't obey God Allah and they do bad stuff, but they are not stubborn or so hard-headed like Israel. Obeying and going to Allah and uh, do things, do bad things is less anger to Allah than to be stubborn and obstinate. Obey Allah as Muhammad ﷺ told us is the best way to be successful in this world as well as in the world hereafter. Believing in one God, Allah, provide us to have blessings of God, Allah, and to be on the right path in our life. In my opinion, that Israelis must show flexibility and decide about their own good to resolve the issues. Israelis must take benefit of the flexibility of Arab countries who recognize who recognize the Israelis as a nation
and now Israelis be, should mature enough to show some flexibility to resolve these matters. Nowadays, we see that Palestinian people is being bombarded and the houses of the Palestinians are being snatched. Israelis are snatching uh, Palestinian people houses and making a fuss, bombing them, killing them, and destroying their buildings. I see a video that Israelis occupying a Palestinian person house, and when they are asking to the Israeli that why he's doing that, then Israeli explained that if I wouldn't occupy your house, then someone else occupy your house. What? It is logic like I am killing you because anyway you have to die someday. That is ridiculous. It is a very funny reason to snatch someone's house. In my opinion, Israelis must left West Bank area, and international organization and countries may finance those Israeli peoples who are now living in the West Bank to build their houses in some Israeli area. There should be no support to Israelis if they don't go back to their specific areas. The Arab countries who recognize Israel put pressure on Israel to call all the Israeli people from the West Bank. Otherwise, these Arab countries should take back their recognition to the Israel. Most of us understand that there are some external forces that do not want to resolve uh, the issue of Palestine, same like the issue of Kashmir, because I understand these are the two flashpoints of, uh, or that will be that will burst and embark to the day of judgment. It may not in the hands of humans or peoples or countries to resolve these issues as the people think, or countries expect that they can provide a solution. The only way we can resolve these two issues, the issue of Palestine and the issue of Kashmir, is to agree on La ilaha illallah. That is, there is no God but Allah. And if the people want success in this world and the world after, then they must agree on La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. That there is no God but Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. If all are agreed on this kalma, then I assure them that they will be succeed not only on these issues, but they will be succeed in hereafter. Now we talk about something about in Urdu, in Sunni and Shia thing. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شان ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی، اور جب خلفاء کی بات کی جاتی ہے تو بات آتی ہے سنی اور شیعہ کی. سنی تو شیعہ کو مسلمان مانتے ہیں، اور بس یہ ان سے ایک اختلاف ہے کہ اصحاب رسول کو برا نہ کہو، جی جو تبرہ نکالا گیا اس کو ختم کرو. لیکن شیعہ حضرات اپنے اس عقیدے کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایسا عقیدہ جو لوگوں میں نفرت اور جنگ پیدا کرتا ہے، آپس میں مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرتا ہے، اس کو کیوں رکھا گیا، اور کیوں اس کو اتنے زور و شور سے شیعہ مجلسوں میں پیش کیا جاتا ہے؟ اور خاص طور پر ایسا عقیدہ جو نہ کسی اسلامی احکام یا اللہ رب العزت کی کسی بات سے تعلق اور مطابقت رکھتا ہے، بلکہ سب سے اہم یہ کہ حضرت علی کی کسی بھی بات سے تعلق نہیں رکھتا. یہ نہ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کوئی بات اس عقیدے سے متعلق کی ہے. اور نعوذ باللہ جن صحابیوں کو یہ حضرت علی کا دشمن گردانتے ہیں، میں کبھی بھی حضرت علی نے ان کو اپنا دشمن نہیں کہا. یعنی عقیدہ خود ہی بنایا گیا ہے کہ جو حضرت علی کا دشمن ہے اب ہمارا دشمن ہے. نعوذ باللہ. 1400 سال پہلے جو لوگ تھے، جو صحابی تھے، وہ ان کو یہ دشمن مانتے ہیں اور ان پر لعن طعن کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ چونکہ بنی امیہ کی خلافت میں حضرت علی پر نعوذ باللہ لعن طعن کی گئی، تو ہم بھی اس طرح بہت سے صحابہ جن کو شیعہ حضرات جن کو شیعہ حضرات نے اپنا دشمن فرض کر لیا ہے، اس کو برا بھلا کہتے رہیں گے. یہ لوگ کہتے رہیں گے. نعوذ باللہ. استغفر اللہ. دشمن بنایا بھی کسے ہے؟ جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص دوست ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، اور پھر حضرت معاویہ. حضرت معاویہ کے بارے میں حضرت علی نے کہا تھا کہ حضرت معاویہ کو برا نہ کہو. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو لوگ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے. یہ حضرت علی نے کہا تھا. تو بنیادی طور پر شیعہ حضرت علی کی کوئی بات نہیں مانتے، بلکہ حضرت علی کا نام استعمال کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوستوں کو پر لعن طعن کرتے ہیں. کیا شیعہ حضرات نے کبھی یہ حدیث نہیں پڑھی کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس کے دوست کے ایمان پر ہے؟ یعنی اگر آپ شیعہ حضرات کو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ایمان پر شک ہے، تو انجانے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر شک ہے. نعوذ باللہ. جو دین اسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر آئے، جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی، آپ لوگ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے ایمان پر شک کرتے ہیں؟ ناممکن. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یقیناً یہ جو عقائد بنائے گئے ہیں بالکل باطل ہیں، اور یہ جو سارا قیاس جو نہ جانے کن کتابوں سے لیا گیا ہے، یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ ہوا نعوذ باللہ. پھر بعد میں یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ جو بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ ہوا اور وہ ہوا. یقیناً یہ سب قیاس آرائی ہیں. یہ جو سب انجانی کتابیں پڑھ کر نقطے ملائے گئے ہیں اور کہانیاں بنائی گئی ہیں، یقیناً اس میں کچھ بھی سچ نہیں. یہ بنائی گئی کہانیاں کمزور عقیدہ لوگوں کو ہو سکتا ہے متاثر کریں، مگر یہ بات یقینی ہے کہ ان کہانیوں میں کچھ بھی سچ نہیں ہے. بات سمجھانے کے لیے آج کے ماڈرن دور میں جو بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ جیسے ادارے، اگر آپ اسلام کو ایک ادارے کے طور پر دیکھا جائے تو جیسے آج کل ایک بڑی سی کمپنی ہوتی ہے، تو مذہب اسلام کا مالک ایک مذہب اسلام کو اگر آپ ایک کمپنی کے طور پہ لیں تو اس کا مالک اللہ ہے، اور اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے ٹاپ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. جو چیف ہوتا ہے اس کے نیچے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی ہیں. جبکہ حضرت علی شروع میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو جنرل مینیجر تھے. سمجھ لیں کہ اگر آپ کو اندازہ ہو کہ جو کمپنی کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ سارے مینیجنگ ڈائریکٹرز کے لیے ہوتے ہیں. جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ جو بھی چیف ہوتا ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس دنیا میں، اس وقت حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب ان کو سپورٹ کر رہے تھے. یعنی یہ ڈائریکٹرز مینیجنگ ڈائریکٹر کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے لیے ہوتے ہیں. اور جو لوگ کمپنی چلاتے ہیں، جو کمپنی کے چیتے کہلاتے ہیں، کوئی اکاؤنٹ چلا رہا ہوتا ہے، کوئی پروڈکشن ڈپارٹمنٹ چلا رہا ہوتا ہے، تو کوئی مارکیٹنگ چلا رہا ہوتا ہے، تو وہ پروڈکشن کا چیتا کہلاتا ہے، وہ مارکیٹنگ کا چیتا کہلاتا ہے. اس طرح مختلف ڈپارٹمنٹس کے چیتے پوری کمپنی چلا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے حضرت علی کو اللہ کا شیر کہا ہے، حضرت امیر حمزہ کو بھی اللہ کا شیر کہا ہے. یعنی یہ لوگ، یہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے
دین اسلام کے لیے بے انتہا قربانیاں دیں، اور یہ ایک طرح کے چیتے تھے، یہ دین اسلام کے لیے بیسیکلی کام کر رہے تھے، دین کو چلا رہے تھے، یعنی ان کو ساری اونچ نیچ اور لوگوں میں جا کے چیزوں کو مینیج کرنا، یہ سب ان کی ڈیوٹی تھی. جبکہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں موجود تھے. یعنی یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بطور خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی تھی. یعنی اب آپ کو فرق پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیروں نے دین اسلام کے لیے بے جدوجہد کی اور اپنی زندگیاں نچھاور کر دی، جبکہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی نے بطور خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جان سے، مال سے، اور ہر لمحے ان اصحاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور آپ کا خیال رہتا تھا، اور ہر وقت آپ کا دھیان اور اپنی ساری زندگیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیں. ایسا کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی فقہ جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو غلط سمجھے یا غلط کہے، تو ایسے لوگوں کو اور یا ایسے فرقوں کو اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اسپیسیفکلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا. یہ لوگ، جیسے کہا جاتا ہے کہ دین جو سمجھ میں آیا، وہ یقینی بات ہے کہ حضرت علی کو زیادہ سمجھ میں آیا تھا، اور جو میرے خیال میں اہل تشیع جو دین بتاتے ہیں اور سناتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اصل دین نہیں ہے. یہ دین ڈیزائن کیا گیا ہے بیسیکلی. مثال کے طور پر اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ کوئی اوریجنل کنٹری نہیں ہے، اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، بری نیت سے نہیں بلکہ اچھی نیت سے، کہ جن لوگوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے انہوں نے سمجھا کہ اس دنیا میں ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو اس دنیا کو لیڈ کر سکے. ان سب چیزوں کے پیچھے فلسفہ ہے. فلسفے نے ان لوگوں کو بتایا کہ جو لوگ لیڈ کرتے ہیں وہ دوسروں سے کچھ مختلف ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ ہی مختلف بناتا ہے، جیسے آپ دیکھیں فار ایگزامپل کچھ لوگوں کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی آنکھیں ہری ہوتی ہیں، کوئی سب سیدھے ہاتھ سے لکھتے ہیں تو وہ الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں، کچھ کے بال گھنگھریالے ہوتے ہیں، کچھ کے ہاتھوں کی انگلیاں 5 کی جگہ پہ 6 ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی پاؤں کی انگلیاں زیادہ ہوتی ہیں. یعنی اللہ ان کے اندر عام لوگوں سے کوئی چیز ایسی مختلف کر دیتا ہے تو وہ لوگ خوب مشہور ہو جاتے ہیں اور لوگوں میں بآسانی لیڈ کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جو ہے امریکہ کو ڈیزائن کیا گیا کہ گاڑیاں ساری دنیا میں سیدھے ہاتھ پر چلتی ہیں لیکن امریکہ میں الٹے ہاتھ پہ چلتی ہیں. ساری دنیا کرکٹ، فٹ بال اور ہاکی کھیلتی ہے، وہاں پر بیس بال، امریکن فٹ بال اور آئس ہاکی کھیلی جاتی ہے. دنیا میں گھر بنائے جاتے ہیں جن کی چھتیں سیدھی ہوتی ہیں، لیکن امریکہ میں گھر بنائے جاتے ہیں جن کی چھتیں زاویے والی ہوتی ہیں. کہنے کا مقصد ہے انہوں نے اپنے ملک کو دنیا کے دوسرے ملکوں سے مختلف ڈیزائن کیا کہ وہ دنیا پر لیڈ کر سکیں، اور یہ چیزیں ان کو فلسفے سے پتہ چلی. بنیادی طور پر ان کی نیت زیادہ تر اچھی ہوتی ہے کہ ہم لیڈ کریں گے تو انصاف کریں گے، دنیا کی بہتری کے لیے کچھ کریں گے، اور دنیا کے لوگوں کو اچھی زندگی کی فراہمی کے لیے کوشش کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم حاکم بھی رہیں گے اور لیڈ بھی کریں گے. کیونکہ فلسفہ کہتا ہے کہ جیسے ہر گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے، ہر ملک میں ایک سربراہ ہوتا ہے، یعنی ہر کمیونٹی میں بھی جو ہے نا ایک سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو انہوں نے اس رول کے لیے کوششیں کی اور اپنی ملک کی چیزوں کو، اپنی سوسائٹی کی نارمز کو اس طرح سے سیٹ کیا اور کہ وہ اس دنیا میں لیڈ کر سکے، اور اچھی خاصی حد تک دنیا کو لیڈ کیا بھی انہوں نے، اور ابھی بھی ٹاپ کنٹریز میں شامل ہے. فلسفے نے یہ بھی بتایا کہ ایک بہتر زندگی کے لیے ایک کمپٹیٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور دشمن بھی چاہیے جو مقابلے کی فضا بنائے رکھے اور آدمی اور ملک ترقی کرتے رہیں. تو ہم نے دیکھا پہلے رشیا تھا،
جو یو ایس اے کو کمپیٹ کرتا تھا. آپ چائنا آج کل دیکھا جائے تو چائنا یو ایس اے کو کمپیٹ کر رہا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے فقہ جعفریہ کو ڈیزائن کیا گیا ہے. حضرت علی کو جیزس کی طرح سے ایک بہت اعلیٰ مقام پر بٹھایا گیا. اب ایک مضبوط مخالف اور دشمن کی ضرورت تھی تو استغفر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چنا گیا, اور انجانی حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کو ایز اے کمپٹیٹر لایا گیا. پھر انجانی کتابوں کے واقعات کو اس طرح پیش کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے نازبہ الفاظ, حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. کوئی شیعہ عالم کہہ رہے تھے کہ حضرت حسین کے دوست بہت اچھے اور وفادار تھے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جو تھے وہ غدار تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جب شیعہ عالموں کے دماغ چلتے ہیں تو جو بھی ان کے ذہن میں آتا ہے کبھی تو خود ہی کہہ دیتے ہیں, کبھی کبھی اپنے نوجوان لڑکوں کی, جو بھی ان کے عالم نوجوان عالم ہوتے ہیں ان کے ذریعے کہلا دیتے ہیں. کوئی شیعہ عالم کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے, تو حضرت ابوبکر صدیق کیسے صدیق ہو سکتے ہیں؟ ایک عالم کہتے ہیں کہ حضرت عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا تو ان کے پاس ان کا گدھا مرا پڑا تھا, تو ان کو بھی زندہ کیا اس طرح کچھ اس طرح. تو استغفر اللہ بیسیکلی وہ ٹانٹ کر رہے تھے حضرت ابوبکر اور حضرت اسلام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح روزے میں ان کے ساتھ ہیں. استغفر اللہ نعوذ باللہ. ایک ایسا فرقہ جو یعنی کہ شیعہ سمجھیں کہ ایک ایسا فرقہ ہے جو سارے اسلام کے فرقوں کے اوپر آنا چاہتا ہے, لیڈ کرنا چاہتا ہے. سارے جائز ناجائز حربوں کو استعمال کر کے تھوڑے تھوڑے عرصے بعد یہ کوششیں کرتے رہتے ہیں جن کا سب کو پتہ ہے. صرف اہل بیت کی نام کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, مگر شیعہ عالموں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. یہ شیعہ حضرات حضرت عثمان کے لیے پتہ نہیں کتنی کتنی گستاخانہ باتیں کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ حضرت عثمان کی ان باتوں کی پیروی, اور خود ہی حضرت عثمان کی ان باتوں کی پیروی کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے جو ہے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا تھا. اور اگر آپ دیکھیں ان کو تو آپ پورے پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی شیعہ کسی بھی بڑے عہدے پہ فائز جاتا ہے تو کس طرح دوسرے شیعہ لوگوں کو نوازتا ہے اور بڑی بڑی نوکریاں دلواتا ہے, اور جائز ناجائز شیعوں کے سارے کام کرتا ہے. لیکن بغیر شیعوں کی حضرت عثمان کی سنت پہ ایک طرح سے عمل کرتا ہے. یعنی کہ حضرت عثمان کو برا کہا جاتا ہے نعوذ باللہ, اور ان کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے. تو شاید لیکن جب اسے اس کے لیے کچھ کہا جاتا ہے تو وہ ایز اے جب جو آدمی ایسا جو شیعہ آدمی ایسا کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک اسمارٹ اور دور جدید سے آشنا آدمی کہا جاتا ہے, ایک پریکٹیکل آدمی کہا جاتا ہے. یزید کیا تھا؟ پکا مسلمان تھا, لیکن اس نے اسلام کو اپنے لیے ریلیکس کر لیا تھا. کہتے ہیں شرابی تھا. آج بھی جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ شراب حرام ہے, اور جو لوگ زنا کرتے ہیں تو اس کو متا کہہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ محمد کے دور میں بھی ہوتا تھا. اور شیعہ حضرات حضرت بکر صدیق کی ایک بیٹی حضرت اسما کی کوئی حدیث پیش کر رہے تھے کہ جی انہوں نے کچھ کہا ثبوت کے طور پر. عقل سے سوچا جائے قرآن میں صاف طور پر لکھا ہے کہ اس چیز یعنی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, کیونکہ اگر اس میں مبتلا ہو گئے تو نکل نہ پاؤ گے, ساری زندگی کے لیے اس میں نہ پھنس جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے یعنی, اور دوزخ کی آگ کا حصہ نہ بن جاؤ. اتنی بری بیماری ہے یہ زنا, اتنی بری بیماری ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ سنی حضرات بھی اپنا دامن نہیں بچا پاتے, اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہی چیز پیش کر دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا ہے کو ثبوت کے طور پر پیش کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر زنا کو حرام کر دیا تھا, لیکن چونکہ یہ اتنی بری بیماری ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کرنے میں یعنی نافذ کرنے میں, اس قانون کو لاگو ہونے میں اتنا وقت لگا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے اس کو قطعی طور پر حرام کر دیا تھا. تو جن حضرات کے ذہن میں یہ شبہ ہے کہ متا یا متا جیسی کوئی چیز جائز ہے, تو میرے خیال میں وہ سخت غلطی پر ہے.
جیسے شراب مرحلہ وار حرام کر دی گئی تھی، اس طرح متعے کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا تھا. لیکن اور بہت سی چیزیں جن کو علماء یا مفتی حضرات لوگوں کی آسانی کے لیے ریلیکس کر دیتے ہیں کہ اگر آپ گھر خریدنا چاہیں تو مارگیج کا نظام ہے، تو آپ سمجھتے ہیں تو آپ اپنے لیے گھر لے سکتے ہیں. اسلامک بینکنگ میں بہت سی چیزیں ریلیکس کر دی جاتی ہیں. بہت سے مسئلوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے، وہ کیا جا سکتا ہے. سنا اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ جمعے کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں کہ کہیں مس نہ ہو جائے. یعنی لوگوں کی سہولت کے لیے بہت آسانیاں جو مذہب اسلام میں عام نہیں تھیں اب کچھ فرقوں میں رائج کر دی جاتی ہیں. تو میرے خیال میں یزید نے یہی کیا تھا. یزید نے بھی اسی طرح بہت سی آسانیاں پیدا کر لی تھی. کوئی کہتا ہے کہ نماز بھی چھوڑ دیتا تھا. تو یزید جو اہل تشیع کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی سنتوں پر سب سے زیادہ شیعہ حضرات ہی عمل کرتے ہیں. یعنی اپنے دین کو اتنا ریلیکس کر لیتے ہیں کہ سب کو لوگوں کو آسانیاں فراہم کر دیتے ہیں کہ وہ دین کی شکل تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے، اور جو کہ ایک یزید کی سنت اور رائج کرتے ہیں. لوگوں کی آسانیوں کے لیے بہت آگے چلے جاتے ہیں. مسجدوں میں امام بارگاہ بنا لیتے ہیں کہ ایک کمیونٹی سینٹر ٹائپ کی چیز بنائی ہوئی ہے، جیسے مرد عورتیں مل کر مجلس کرتے ہیں، پھر لوگوں میں مشہور کرتے ہیں. وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں انہوں نے فلسفے سے لی کہ ایک ایسی جگہ بھی ہونی چاہیے جہاں سب مل بیٹھ کر کمیونٹی ایکٹیویٹیز کر سکیں. تو جب آپ نے فلسفے سے چیزیں لیں اور اب پھر آپ نے یزید کی پورے دین کو، جس طرح یزید نے پورے دین کو ریلیکس کر دیا تھا، تو اب شیعہ حضرات فرقے نے حضرت اسی طرح جو ہے وہ شیعہ حضرات نے بھی پورے دین کو اتنا ریلیکس کر دیا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان کی بے عزتی اور برا بلا کہنے پر بھی قائم ہیں یہ شیعہ حضرات. لیکن سنی پھر بھی چپ رہتے ہیں کیونکہ شیعہ حضرات علی کی آڑ لے لیتے ہیں اور اہل بیت کا نام لے لیتے ہیں. سنیوں میں بھی سید ہوتے ہیں، لیکن وہ ان سب شیعہ حضرات کی رائج کردہ خرافات سے سخت اختلافات کرتے ہیں. فلسفے میں کہا جاتا ہے کہ انسان کے لیے رونا بھی ضروری ہے، جو انسان کو تازہ زندگی فراہم کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی اللہ کے آگے رونا ہے. شیعہ حضرات جو ہیں وہ محرم میں رونے اور ماتم کی مجلسیں کرتے ہیں جو کہیں سے بھی ثابت نہیں. بیسیکلی ایک فلسفے کی بیس پر ایجاد کردہ فرقے کی چیز میں یہ نئی چیزیں انہوں نے ایڈ کی ہیں کہ جو فلسفہ کہتا ہے کہ بیسیکلی یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے ایسی چیز بنانے بہتری کے لیے کی ہے، لوگوں کی بہتری کے لیے یہ سب چیزیں انہوں نے اپنے فرقے میں ڈالی ہیں. لیکن اسلام کی یہ بیسیکلی اسلام کی کوئی اس میں چیز ثابت نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات ہو. فلسفے کی بیس پر ایجاد کردہ فرقے کی چیزوں کو کیسے ثابت کیا؟ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ آپ ساری وہ بتاتے رہتے ہیں، ثابت کرتے رہتے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی ایسی چیز ثابت نہیں کر سکا. صرف جب اس میں یہ ایجاد کیا گیا تھا تو یہ نیت یہ تھی کہ بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے، اس سے مسلمان غلط سے میں نہیں جائیں گے، اور جب ان کو دین اسلام میں آسانیاں فراہم کی جائیں گی تو شیعہ اچھے مسلمان بنیں گے. اس لیے اس لیے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور دوسروں کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کسی طرح عام مسلمانوں کے اوپر حاکم فرقہ بن جائیں، کیونکہ اس کو ڈیزائن کرنے میں فلسفہ اور ادھر ادھر کی چیزیں شامل کی گئی ہیں. تو یہ کبھی بھی اصل کو نہیں دبا سکتے. وضو ہاتھوں سے شروع کیا جاتا ہے، شیعہ حضرات پاؤں سے شروع کرتے ہیں. یعنی جس طرح گاڑیاں رائٹ پہ چلتی ہیں پوری دنیا میں امریکنز جو ہیں وہ الٹے ہاتھ پہ چلاتے ہیں. نماز میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں یا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. نماز کرنے کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے تو یہ شاید میرے خیال میں رفع یدین کر کے نماز ختم کرتے ہیں. موسیقی اور اس طرح فنون لطیفہ کی چیزوں کو سب کے لیے جائز قرار دے دیتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان فیلڈ میں شیعہ حضرات کی بھرمار ہوتی ہے اور یہ اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. اپنے آپ اپنی برتری ثابت کر سکتے اگر آپ ایک اچھے اور باعمل مسلمان بن جائیں، لیکن یہ مصنوعی برتری حاصل کرنے کے لیے انہیں بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے. ان کے عالم جھوٹے واقعات اور نئی طریقوں سے ثابت کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف رہتے ہیں.
اگر امریکہ نے اپنے آپ کو دوسرے ملکوں سے الگ کر کے برتر بننے کی کوشش کی تو کسی طور پر وہ کامیاب ہو گئے، مگر شیعہ فرقے میں اپنی اس مصنوعی برتری کو ثابت نہ کر سکا، کیونکہ ایک مین میڈ دین اللہ کے اصل دین پر کبھی بھی سبقت نہیں لے سکتا۔ سنیوں کے چاروں فقہ، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ہی اصلی اسلامی فقہ کی عکاسی کرتے ہیں، ان کو بنانے میں کسی فلسفے کو شامل نہیں کیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دین اسلام کے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ فقہ جعفری کو سب سے پہلے علامہ ہلی نے ایران میں متعارف کرایا، اور کہتے ہیں اس طرح فقہ جعفری کو رہنے کے لیے ایک ملک ملا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ فقہ جعفری کو ایک اچھی نیت کے ساتھ ترتیب دیا گیا تھا، مگر چونکہ اس میں فلسفے کا بہت زیادہ دخل ہے اور یہ ایک انسانی کوشش ہے، تو لانگ رن میں غلطیاں اور خامیاں سامنے آتی ہیں۔ ان کے علماء خود ہی بتاتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کوئی شیعہ عالم جو وہاں کی کسی یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا کہ اس کے بیٹے کو پیاس لگی، تو وہ کسی گاؤں کے گھر سے اس نے گھڑے سے پانی نکال کر پی لیا۔ جب اس کے گھر والے نے دیکھا کہ فلسفی کے بیٹا اس کی گھڑے سے پانی پی رہا ہے، تو اس نے اس کو کافر اور برا بھلا کہا، اور گھڑے کو اور کٹورے وغیرہ کو خوب اچھی طرح دھویا۔ یہ ایران کے کسی علاقے کا واقعہ ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ پہلے زمانے میں شیعہ فلسفیوں کو ایران میں بھی کافر سمجھا جاتا تھا، جنہوں نے اس فرقے میں فلسفے کی چیزیں ڈالی ہیں تاکہ یہ فرقہ آگے بڑھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہی چیزوں کی وجہ سے ایران میں لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے فلسفے کو ان کو فلسفے سے ہر چیز بتائی جاتی ہے کہ اللہ کیسے موجود ہے، اور اپنے سارے عقیدوں کو عجیب و غریب فلسفے سے ثابت کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے عقائد جو قرآن میں بتائے گئے ہیں، یعنی توحید، ختم نبوت اور آخرت، تو اس میں شیعہ لوگوں نے عدل اور امامت کو بھی شامل کر لیا ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ حضرت علی امام ہے اور ان کے ساتھ عدل نہیں ہوا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت علی کسی بھی طرح پہلے خلیفہ ثابت نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی شیر خدا کو دین اسلام کا چوتھا خلیفہ بنایا۔ یہ بات درست کہی جا سکتی کہ دین اسلام میں کہ دین کا علم اور سمجھ حضرت علی کو سب سے زیادہ تھی۔ اللہ نے ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور حضرت علی نے پہلے 3 خلفاء کے وہ وزیر رہے ایک طرح سے، اور پہلے 3 خلیفہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، سبھی حضرت علی کی دینی اور علمی ذہانت، ان کی دینی علم اور ان کی دین کی سمجھ کے سب قائل تھے، اور اہم فیصلوں میں سب ہی حضرت علی سے مدد لیتے تھے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو بہت علم سے نوازا تھا۔ حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ بیسیکلی دین جو تھا وہ حضرت علی نے بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین بھی کیا اور سمجھا بھی، لیکن جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تھے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، دین کو، تو وہ یقیناً جو ہیں وہ حضرت علی سے زیادہ اللہ کے قریب تھے۔ حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں کہ دین اسلام پھلے پھولے۔ یہ بات بھی سبھی جانتے ہیں کہ حضرت علی پہلے 3 خلفاء کے جو ہیں وہ وزیر تھے، مگر یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ حضرت علی کا بھی ایک وزیر تھا، اور وہ وزیر حضرت معاویہ علیہ السلام تھے۔ حضرت معاویہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ حضرت علی خلافت کے لیے سب سے زیادہ حقدار ہیں، اہل ہیں، اور سب سے زیادہ اہلیت رکھتے ہیں، مگر حضرت معاویہ حضرت علی سے جو ہے وہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دینے کا مطالبہ کرتے تھے۔ اگر شیعہ حضرات حضرت علی کے سچے پیروکار ہوتے تو حضرت علی نے کہا تھا حضرت معاویہ کو برا نہ کہو۔ اگر حضرت معاویہ نہ ہوتے تو لوگ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے۔
ہم سنی ان سارے معاملات کو کسی حد تک جانتے ہیں. ہمارے لیے حضرت معاویہ بھی عزت و شان کے لائق ہیں جیسے حضرت علی نے فرمایا، لیکن شیعہ حضرات بغیر سوچے سمجھے حضرت معاویہ کو برا بلا کہنے لگتے ہیں اور حضرت علی کی بات کی ذرا پرواہ نہیں کرتے. شیعہ حضرات بہت قیاس کرتے ہیں، سارے معاملات کو توڑ موڑ کر اپنی کہانیاں بنا لیتے ہیں. اتنے عظیم الشان صحابہ کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں، استغفر اللہ. ایسا لگتا ہے کہ ان کے دلوں میں جھانک کر انہوں نے جو ہے صحابہ کے دلوں میں جھانک کر ساری باتیں جو ہیں وہ اخذ کی. نعوذ باللہ. دلوں کی باتیں اور نیت اللہ ہی جانتا ہے. پہلے 3 خلیفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اور حقیقی جانشین تھے. پھر چوتھے نمبر پر حضرت علی جو اللہ اور اس کے رسول کے چہیتے تھے. اللہ نے انہیں اور ان کے دونوں بیٹوں کو دین اسلام کے لیے دنیا میں قائم کرنے کے لیے، ان کی قربانی کے لیے چن لیا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین اس دنیا کے جنت کے سردار ہیں اور حضرت علی کا درجہ جنت میں ان سے بھی اونچا. تو اگر آپ یہ سب چیزیں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین نے دین اسلام کو کس طرح بچایا. اگر آپ حضرت علی کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں اس کی جو تھوڑی سی لاجک ہے وہ یہ بتاؤں کہ قرآن میں آیا ایک جگہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے اللہ نے کہا ہے کہ میرے پیغام کو صحیح طرح نہ پہنچاتے یا ذرا سی بھی اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو میں ان کے لیے، پھر انہوں نے کہا کہ میں ان کو سزا دیتا. تو کیوں کہا حضرت اللہ نے ایسی بات؟ کچھ لوگ جو ہیں سوچتے ہیں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی بات کی، لیکن یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 99.999 اگر صحیح کرتے اور 0.00001 بھی غلط کر دیتے تو اللہ انہیں پکڑ لیتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% ڈیلیور کر دیا. 100% چیزیں جو اللہ نے کہیں تھیں بالکل اسی طرح آپ تک پہنچا دی، ہم تک پہنچا دی. تو بالکل اسی طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے کس طرح دین اسلام کو قائم کیا کہ اگر جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا، اگر اللہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ بنا دیتا اور خدا نخواستہ کوئی حضرت علی یا سارے اہل بیت کو شہید کر دیتا کسی طرح، تو کیا اسلام ختم ہو جاتا؟ کہنے کی سوچنے کی بات ہے کہ صرف اسلام اس لیے آیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور اسلام ختم. اللہ ایسا نہیں تھا. اللہ نے دین اسلام کو بچانا تھا. تو حضرت علی کو اسی وقت پہلے حضرت ابو بکر ان کا حق بھی تھا اور حضرت دین کے لیے ضروری بھی تھا، تو ان کو خلیفہ بنایا گیا. اس کے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا. اس کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا. اس کے بعد جب حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا تو اس وقت بھی یہی حال تھا کہ جب اہل بیت کے پاس خلافت آئی تو اگر حضرت علی اس وقت خدا نخواستہ شہید ہو جاتے تو کیا پھر دین اسلام ختم ہو جاتا؟ وہ لوگ کہتے جی کہ اب تو دین کے لیے کوئی ہے نہیں، اب جو اہل بیت تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے بعد اہل بیت تھے وہ ختم. اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے ساتھ ساتھ رکھا گیا، یعنی کہ دین کو ان کے ساتھ چلایا گیا. اور جب حضرت علی اس دنیا سے گئے تو حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ساری چیزیں آٹومیٹک آ گئی. یعنی کہ کوئی دین کو بچانا تھا بیسیکلی. پھر جب حضرت حسن نے اپنی قربانی دی دین کے لیے کہ دو جو گروہ ہو گئے تھے، حضرت علی کا گروہ اور حضرت معاویہ کا گروہ، ان میں صلح کرا دی. اس کے بعد حضرت حسین نے جب دیکھا کہ جب حضرت معاویہ کا اس دنیا سے گئے تو اب اس وقت بھی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن تھی، تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی کہ انہوں نے اپنی قربانی دے کے لوگوں نے اپنی جتنے بھی اشتعال انگیزی آ گئی تھی اس کو اپنے طرف کر کے اور ان لوگوں کو متحد کر دیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یعنی کہ اگر فار ایگزامپل حضرت حسن کو خلیفہ بنا دیا جاتا اور خدا نخواستہ پھر اہل بیت کو کچھ ہو جاتا تو کیا پھر لوگ یہی کہتے کہ اب تو اسلام چلا گیا؟ جی اہل بیت تھے وہ رہ گئے تھے اور اب اسلام چلا گیا. تو جب حضرت
حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی، پھر لوگ متحد ہو گئے، اور پھر حضرت معاویہ یا بنو امیہ کے تھرو اسلام کو چلایا گیا، اور پھر اسلام چلتے چلتے تو یعنی اللہ نے اسلام کو بھی بچایا اور اہل بیت کو بھی بچایا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کتنے اہل بیتوں کو شہید کر دیا گیا کربلا میں۔ تو بیسیکلی جب اہل بیت کو شہید کیا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو یزید نے کیا کہا تھا؟ یزید نے کہا تھا کہ نہ طوفان آیا، نہ کوئی طوفان آیا، نہ کوئی بارشیں ہوئیں، نہ کوئی ایسا کوئی جھکڑ چلے، نہ کچھ ہوا۔ تو اس نے ایسا کوئی شعر کہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں دین کے لیے، اللہ جو ہے وہ دین کے لیے کر رہا ہے۔ ایک اور سنا ہے کہ ایک اور ٹیم تھی، اس کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف بھیجا گیا تھا، لیکن اس کے جو بھی ٹیم کا لیڈر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی راستے۔ تو کیا اللہ کے لیے مشکل تھا کہ وہ یزید کو موت دے دیتا؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہ تھا، لیکن دین کو بچانا تھا، یعنی کہ دین اسلام کو بچانا تھا۔ یہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی تو باقی لوگوں کو متحد کر کے اور پھر دین اسلام عربوں تک چلتا رہا۔ بلکہ یہی نہیں، دین اسلام کو چلنے کے لیے اس وقت بھی ضرورت تھی کسی سپورٹ کی، تو حضرت علی کا نام جو ہے وہ حضرت مسجدوں میں کہا جاتا تھا، حضرت علی کو برا بھلا خدا نخواستہ کہا جاتا تھا۔ تو وہ بیسیکلی وہ حضرت علی کی شان تھی کہ انہوں نے لوگوں کو، یعنی حضرت علی نے اس دنیا کے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ دین کی خدمت کی، اس سے دین کو متحد رکھا۔ تو یہ چیزیں جو تھیں، یہ اس کو کہنا چاہیے کہ اس کی لاجک تھی کہ کس طرح جو ہے دین آگے بڑھتا چلا گیا، اور ہم تک 14 سال بعد ہم لوگ بھی اللہ کا شکر ہے کہ دین اسلام کے جو بھی اس کی برکتیں وہ حاصل کر رہے ہیں۔ شکریہ، تھینک یو۔